अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा। 25 जुलाई 2023 का पाकिस्तान में इख्तिताम हो चुका है। ये और बात है कि नॉर्थ अमेरिका में 25 जुलाई का दिन अभी जारी है। 25 जुलाई 2023 के दिन में पाकिस्तानी सियासत का जो सर्कस है, और जिसे मैं अब डार्क कॉमेडी कहता हूँ, डार्क कॉमेडी, इसको ब्लैक कॉमेडी भी आप कह सकते हैं, और मैं चंद लम्हों में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसकी अहमियत क्या है इस तरह की। ये डार्क कॉमेडी पाकिस्तानी सियासत की जारी रही। ये डॉग कॉमेडी उस वक्त ये देखने में आई जब आपने देखा कि सारा दिन पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी थे, वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए के दफ्तर के सामने भी पेश हुए अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अदालत में भी पेश हुए। उन्होंने अदालत में निकल के बहुत इंटरेस्टिंग मकालमे भी किए रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ, जिसमें उन्होंने कहा मैं खुद वकील बन गया हूँ जितने केसेस में मैं हूँ। लेकिन ये डार्क कॉमेडी का नज़ारा आपने उस वक्त भी देखा जब पाकिस्तान के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने यह फरमाया कि मैं इसहाक डार को एज प्राइम मिनिस्टर तस्लीम नहीं करूंगा। कोई और बात है कि इसहाक डार का बैलून पहले ही पंक्चर हो चुका था, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि पाकिस्तान में इंतखाबात की फौरी तौर पे कोई जरूरत नहीं है, और ये राजा रियाज साहब जो है अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, असेंबली में ऑपोजिशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये डार्क कॉमेडी उस वक्त भी मैंने महसूस की जब मैंने देखा कि अमरीका के वजीर खारजा जो हैं टोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने बिलावल जरदारी के साथ फ़ोन के ऊपर बातचीत की, और फिर दोनों ने उस हवाले से ट्वीट भी किए, और दोनों के जो वजारत खारजा के दफातर हैं, यानी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने इस टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के हवाले से बड़ी डिटेल किस्म की प्रेस स्टेटमेंट्स भी इशू की। यहाँ क्लियरली आप देख रहे हैं कि अमरीकी सिस्टम जो है उसने विजिबल तरीके से, सटल तरीके से अपना वजन जो है वो पीडीएम रजीम के साथ फेंका है एक बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर। इससे चंद घंटे पहले बिलावल की जो फोन पे मुलाकात हुई, एंटोनी ब्लिंकन से बातचीत हुई, उससे चंद घंटे पहले अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के हेड जनरल कोरेला जो हैं, जोसेफ कोरेला, उन्होंने रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी मुलाकात की। और बात है कि आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज है वो खासी सटल है, खासी सोबर है। उसमें रीजनल इश्यूज की बात की गई है, उसमें टेररिज्म की बात की गई है, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की अगर आप प्रेस रिलीज देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि बिलावल जरदारी जो है वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन में हैं, और उन्होंने एंथनी ब्लिंकन जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनके साथ दुनिया के तमाम तर अहम इश्यूज में, यूक्रेन, दहशत गर्दी, रीजनल इश्यूज, अमेरिका का फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर, रूस का क्या होगा, चांद का क्या होगा, सितारों का क्या होगा, वो कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जो प्रेस रिलीज है उससे ये पता चलता है। इस लिहाज से आई मस्ट कंग्रेचुलेट आईएसपीआर की, उन्होंने अपनी चंद पैराग्राफ की छोटी सी प्रेस रिलीज इशू की और बहुत ज्यादा डींगे नहीं मारी। लेकिन जो चीज में बिल्कुल विजिबल है कि अमेरिका के सिस्टम ने बड़े सटल तरीके से इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो पीडीएम का रजीम है उसके लिए अपनी सपोर्ट को उन्होंने इंडिकेट किया। इसका मतलब क्या है ये भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। और ये डार्क कॉमेडी और ये सर्कस उस वक्त भी जारी रहा जब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो औरतों की, पीटीआई की ख्वातीन की तौहीन में मिसोजिनस किस्म के कमेंट्स वहां पे करते रहे पार्लियामेंट के अंदर, और बाकी जितने भी पीपीपी और पीएमएलएन के वहां पर मेंबरान मौजूद थे वो वहां पर उसके ऊपर कह के मारते रहे या टेबल बजाते रहे, उस पर खुश होते रहे। और इसमें आयरनी वो भी है डार्क कॉमेडी की कि वहां पर मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा भी मौजूद थी, और उन्होंने बिल्कुल नहीं महसूस किया कि ख्वाजा आसिफ के कमेंट्स जो हैं वो औरत के बारे में जो उनके कमेंट्स हैं, औरतों के बारे में उनके कमेंट्स हैं, वो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उनकी क्या फीलिंग, कोई नहीं पता चल सका। इनफैक्ट वो लोगों से बात कर रही थी तो वो हंस वगैरह भी वहां पे रही थी। और ये डार्क कॉमेडी उस वक्त भी जारी रही जब आपको ये पता चला कि लाहौर की एक एंटी टेरर कोर्ट ने 22 तहरीके इंसाफ के जो लीडर हैं उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का, यानी भगोड़े डिक्लेयर करने का, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मफरूर डिक्लेयर करने का जो उन्होंने अमल जो है वो शुरू कर दिया, और उनके नाम भी मैं आपके सामने अभी लेकर आता हूँ। लेकिन इस डार्क कॉमेडी का बहुत शिद्दत से मुझे एहसास उस वक्त हुआ जब अब से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का वो एड्रेस सुना टेलीवाइज्ड। टीवी पे तो बेचारे आ नहीं सकते, वो भी डार्क कॉमेडी का हिस्सा है, लेकिन मैंने उनका वो एड्रेस देखा जो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने किया, जहां बेचारा इमरान खान ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं करप्ट नहीं हूं, मैं 70 बरस से पब्लिक लाइफ में हूं, पब्लिक फिगर हूं। अगर मैं करप्ट होता तो मैंने जो अरबों रुपए की फंड रेजिंग की है एजुकेशन और हेल्थ में, जो मैंने मेजॉरिटी ज़्यादातर मैंने पाकिस्तानी डायस्पोरा से की है, वो मैं इतनी मुद्दत तक ये फंड रेजिंग ना कर सकता और लोग मुझ पर एतमाद ना रखते अगर मेरी रेपुटेशन होती। रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सुधाई की। जब आप देखते हैं कि इमरान खान को ये एक्सप्लेन करना पड़े कि मैं करप्ट नहीं हूं, तो फिर ये डार्क कॉमेडी नहीं है तो ये क्या है। लेकिन इमरान खान ने वहां पर ये भी एक्सप्लेन किया
کہ میں FIA کے سامنے پیش ہوا, میں عدالت کے سامنے پیش ہوا, اور میں ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ مجھ پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وایولیشن کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی خفیہ راز جو ہیں وہ نکال دیے ہیں, افشاں کر دیے ہیں, تو یہ آپ اس ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں جب میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا, اور ڈونلڈ لو کا جو سائفر ہے اس کو میں نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے میں اسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے کر گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پوری ایک ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, جس میں آرمی چیف ہیں, DGI ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں, اس کے اندر فورن سیکرٹری ہیں, اس میں فورن منسٹر ہیں, اس میں اور بھی بہت سے کیبنٹ ممبر ہیں. وہاں اس کے مندرجات اور اس کے کانٹینٹ ڈسکس ہوئے, اور ان کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دس کانسٹیٹیوٹس اے سیریس انٹرونشن اینڈ انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف پاکستان. اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس پہ امریکن سفارت خانے کو, ایمبیسی کو ڈیمارشے کرنے کا فیصلہ کیا, اور وہ ڈیمارشے ہوا. اور میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ یہ سائفر وہ پارلیمنٹ میں بھی لے کے گئے. یہ سائفر جو ہے انہوں نے اپنی پوری کیبنٹ کو بھی ظاہر دکھایا, اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس وقت میری آفیشیل کیپیسٹی تھی, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس کا جو کوڈڈ میسج ہے, اس کی جو کوڈڈ لینگویج ہے, جو کوڈ ہوتا ہے پاکستان فارن آفس کا, بیکاز اس کو ٹرپل کوڈڈ سائفر کہتے ہیں, وہ پاکستان فارن آفس کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس نہیں آتا. اس کی ملٹیپل کاپیز ہوتی ہیں, ایک کاپی پرائم منسٹر کے پاس آتی ہے, فارن منسٹر کے پاس آتی ہے, فارن سیکرٹری کے پاس آتی ہے, اور اس کی کاپیز چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, آرمی چیف, DGI ان کے پاس بھی جاتی ہیں. یہاں ایک ذہن میں یہ بھی بات رکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ عمران خان نے جب ٹرپل سائفر کی کاپی ان سے گم گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ گم گئی ہے, اور انہوں نے پرنسپل سیکرٹری PSPM کو واپس نہیں کی, تو پھر سائفر کہاں چلا گیا. مطلب یعنی نادانی, بے وقوفی اور معصومیت کے یہ حالات ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سائفر ایک فزیکل ایک ڈاکومنٹ تھا, ڈاکومنٹ گم ہو گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ سائفر کی کاپی شہید ارشد شریف لے کے دوڑ نکل گئے تھے, ان کو دے دی گئی تھی, اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ سب ایک نادانی کے ڈفرنٹ قسم کے لیولز ہیں. ڈارک کامیڈی کیا ہوتی ہے؟ ڈارک کامیڈی یا بلیک کامیڈی جو ہے, اس کی بہت اچھی اگزامپل جو ساچا بیرن کوہن نے فلم بنائی تھی دی ڈکٹیٹر, کرنل قذافی کے کانٹیکسٹ میں, بیک گراؤنڈ میں, جس کا مشہور سین ہے جو آپ نے ٹیلی ویژن پہ بہت دفعہ دیکھا ہو. اگر آپ نے فلم نہ بھی دیکھی ہو, فلم ضرور آپ کو دیکھنی چاہیے تھی, لیکن اگر آپ نے فلم نہ بھی دیکھی ہو تو اس کا ایک سین ہے جس میں کرنل قذافی, وہ جو ڈکٹیٹر کا کیریکٹر ہے, وہ ایک ریس کر رہا ہے 100 میٹر کی, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ جو ریس کے اینڈ میں اس کے قریب آ رہے ہیں, وہ پسٹل نکالتا ہے, ٹھا ٹھا کر کے ان کو وہ وہاں پہ گولی مار دیتا ہے. ڈارک کامیڈی وہ ہوتی ہے جب کسی سسٹم کی حقیقت, کوئی لوگوں کی حقیقت, کوئی معاشرے کی حقیقت اتنی عجیب و غریب ہو جائے, اتنی ریڈیکولس ہو جائے کہ وہ پاگل پن کی, ہذیان کی شکل اختیار کر لے. اس کے اوپر آپ ہنس بھی سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ رو بھی سکتے ہیں. جو ایک ٹریجک کامیڈی, جو ٹریجک کامیڈی ہوتی ہے, ڈارک کامیڈی ہوتی ہے, اس کے اندر بہت ٹریجڈی کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر بہت افسوس کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, اور اس میں آپ اپنی اس حقیقت کے اوپر ہنس بھی سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس کو آپ ٹریجک کامیڈی نہیں کہیں گے, اس کو ڈارک کامیڈی نہیں کہیں گے, تو کیا کہیں گے؟ جہاں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ شہری رحمان صاحبہ, محترمہ شہری رحمان صاحبہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں, اپنے کاموں میں تھیں, ہنس بھی رہی تھیں ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر. انہیں احساس تک نہیں ہوا کہ خواجہ آصف کے جو کامنٹس ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے کتنے تذلیل کے کامنٹس ہیں. جب خواجہ آصف صاحب وہاں پر یہ فرماتے رہے, ان کے ایگزیکٹ کامنٹ وہ تھے کہ یہ جو ڈپریوڈ وومن ہے, یہ ڈان میں چھپے ہیں اخباروں میں, دے شوڈ ناٹ لیکچر اس ان چیسٹی, یعنی برے کردار کی یہ جو فحاشہ عورتیں ہیں, یہ ہمیں لیکچر نہ دیں کسی بھی چیز کے اوپر, ہم ان کے کردار سے اچھی طرح سے واقف ہیں. اس کے اوپر خاصا پروٹیسٹ کیا PTI کے لوگوں نے, لیکن PMLN اور PPP کے جو ممبران ہیں وہ وہاں پر تالیاں مارتے رہے, ڈیسک بجاتے رہے, وہاں پہ وہ خوش ہوتے رہے. اور یہی وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جو آپ سے بہت مہینے پہلے جب امریکہ کے ایک تھنک ٹینک میں بول رہے تھے, تو وہاں انہوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ میں لبرل ہوں, میری پارٹی لبرل ہے, اور عمران خان انہوں نے کہا کہ اسلامسٹ ہے, کنسرویٹو ہے, الٹرا کنسرویٹو ہے, وہ روایت پسند ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ لبرل ہیں. یہ لبرلزم کا مظاہرہ آپ نے یہاں دیکھا. بہت سے پاکستانی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, خاص کر کے برطانیہ کے اندر جو ہمارے پاکستانی ڈائسپورز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے لوگ جو ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں, مغرب کا جو انٹلیکچوئل کلاس ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پریمیٹو ذہن کے ہیں, وہ تاریخ کے عمل میں پیچھے رہ چکے ہیں, ان کے ذہن بہت انتشار کا شکار ہے, پیچھے رہ گئے ہیں ٹائم سے. تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامو فوبیا ہے, دراصل یہ ہمارے خلاف ہے. ناٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ مسلم معاشروں کے اندر سے جس قسم کے تاثرات ایمرج کرتے ہیں, جس قسم کی پریمیٹیونیس اور وکٹنس نظر آتی ہے, اس کو جب مغرب کی انٹیلیجنسیا دیکھتی ہے تو وہ پھر ان کو یہی سمجھتی ہے کہ یہ پریمیٹیو مائنڈ سیٹ کے ہیں, ان کے مختلف قسم کی وہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ مغرب کی حکومتیں جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتی اس سے.
مغرب کی جو حکومتیں ہیں ان کو ضرورت ہے خواجہ آصف صاحب کی، بلاول زرداری کی، شہری رحمان صاحبہ کی طرح کے کیریکٹرز کی، جن کا اپنے معاشرے کے لوگوں کے احساسات سے، ان کی رسپیکٹ سے، ان کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اور ان کے مستقبل کے ساتھ اور ان کے فیوچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی پیراہے میں آپ کو انٹرپریٹ کرنا ہوگا جو دو سگنلنگ کی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں امریکہ کی طرف سے، جو کلیئرلی سگنل آف سپورٹ ہیں، جہاں پہلے جنرل کوریلا جو کہ سینکوم کے سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ ہیں، وہ آ کے جنرل عاصم منیر صاحب کو ملتے ہیں، اور وہاں پاکستان کی جو خدمات اور کوششیں اور ایفرٹس ہیں دہشت گردی کے حوالے سے انہیں سراہا جاتا ہے۔ اب پاکستان کی بڑی کنٹروورشل ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کس قسم کی اسٹرگل کر رہا ہے، یہ کون دہشت گرد ہیں جن کے خلاف پاکستان کی جنگ جاری ہے، بیکاز اگر بظاہر آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان کی افواج اپنے ہی لوگوں کے خلاف بدقسمتی سے لڑنے میں مصروف ہیں، کہیں وہ بلوچستان میں ہے، کہیں وہ ارشوائل فاٹا میں ہے، کہیں وہ سوات کے اندر ہے، کہیں وہ پروٹیسٹرز ہیں پیسفل جو ملٹری تنصیبات کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، کہیں کراچی کے اندر وائلنس ہو رہی ہے، کہیں سندھ کے اندر پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اس میں دہشت گرد کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ بہت ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے، لیکن یہی متن جو ہے، اور میں اس کو صرف دیکھتا ہوں کہ ایک سمبل آف سپورٹ تھا بنیادی طور پر، ایک بہت سٹل طریقے سے پی ڈی ایم کے رجیم کو اس اسٹیج پہ ایک ویزیبل طریقے سے ایک سپورٹ دی گئی ہے ڈفرینٹ کازز اور ایکسکیوزز کے بہانے، کیونکہ آپ جب سیکرٹری اینتھونی بلنکن جو ہیں ان کے ٹیلی فونک کانورزیشن دیکھتے ہیں، نہ صرف انہوں نے ٹیلی فونک کانورزیشن کی ہے اس اسٹیج کے اوپر بلاول زرداری کے ساتھ، بلکہ انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا، بلاول زرداری نے بھی ٹویٹ کیا، اور دو ڈفرنٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایشو ہوتی ہیں، ایک امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، ایک پاکستان کے فارن آفس سے۔ پاکستان کا جو فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بلاول زرداری کو آف کورس دنیا کے ایک بہت بڑے اسٹیٹسمین کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے، جنہوں نے اپنے ہم منصب جو ہیں ان کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی ایک گلوبل پرسپیکٹو کے حوالے سے، اور ان کا ایک بڑا ورلڈ ویو ہے جس میں دنیا بھر کے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں وہ بلاول زرداری نے ڈسکس کیے ہیں اینتھونی بلنکن کے ساتھ۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو میکسیکو میں پڑھ رہا ہے یا ارجنٹینا میں پڑھ رہا ہے یا برازیل میں پڑھ رہا ہے یا کہیں اور دور پڑھ رہا ہے، تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے پاکستان کے فارن آفس کی پریس ریلیز ہے اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز ہے، اس سے کم از کم آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ تو ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ بلاول زرداری کتنے ماشاءاللہ ڈیپ ہیں چیزوں کے اندر، لیکن دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے؟ دنیا کو یہ میسج کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فارن منسٹر ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ امریکہ کا وزیر خارجہ دنیا بھر کے تعلقات کے اوپر، ایشوز کے اوپر، جو بڑے گلوبل ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں دنیا کے، ان کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا ویزیبل سپورٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو پاکستان فارن آفس میں وہ دو تین کریٹیکل چیزیں تھوڑی سی مس ہو گئی ہیں ان کی پریس ریلیز میں، وہ دو کریٹیکل چیزیں وہ ہیں جہاں امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ سیکرٹری بلنکن نے بلاول زرداری کے ساتھ ڈیموکریسی اور رول آف لا کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب ہمیں مسلسل اینالسٹ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی، I'm not really convinced of it، اور یہ سیکرٹری بلنکن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایمفیسس آن ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا، ایک طرح کا یہ میسج بھی ہے کہ بھائی الیکشن کروا لیں، خدا جیسے کیسے کروانے ہیں کھینچ تانچ کے، وہ آپ کو الیکشن کروانے چاہیے اور آپ کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، چونکہ یہ امریکن فارن پالیسی کی جارگن بھی ہے، اس کو اس تناظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جیسے کیسے بھی انتخابات پی ڈی ایم کروائے وہ انتخابات وہ کروا لیں۔ پی ڈی ایم کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ انتخابات جو سیل کرنے ہیں، مارکیٹ کرنے ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے جو کہ ہمیں کروانے پڑیں گے۔ تو یہ بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو اس کا جو ایک پینفل آسپیکٹ ہے ان ڈیولپمنٹس کا، ان کو فیل کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں چونکہ سارے ویلاگس کو، کامنٹیٹرز کو سنتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، مجھے وہاں پہ ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ جو انتہائی تکلیف دہ اور پینفل ریالٹیز ہیں ان کو اگنور کرنے کی کوشش ہے، بیکاز جو لوگ ہیں آپ سب کی طرح کے لوگ جو ہیں، خاص کر کے جو یوتھ ہے جس کی عمر 18 سے 24 برس کے درمیان ہے، وہ اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں، اور جو مختلف کامنٹیٹرز ہیں ان کی کوشش ہے کہ ان کو روز 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کے بعد بڑی پازیٹیو قسم کی خبریں سنائی دیں کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، کولیپس ہو گیا، یہ ہو گیا، چیزیں چینج ہونے والی ہیں، اور وہ چیزیں چینج جو ہیں وہ نہیں ہوتی۔ میں آن دی کنٹریری یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو دکھ ہے، جو پین ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، یہ انسان کے ذہن کی گروتھ میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے دکھ سے اور اپنی پین سے اپنے آپ کو وال کر دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں،
تو آپ کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی. جو پروسیس آف فالنگ ان لو ہے, ناٹ نیسسرلی ود اے وومن اور اے مین, بٹ آلسو ود یور چلڈرن, ود یور پیرنٹس, اینڈ پیرنٹس فالنگ ان لو ود دا چلڈرن, اس کے اندر ایلیمنٹ صرف خوشی کا نہیں ہے, اس کے اندر دکھ بھی ہے, اس کے اندر پین بھی ہے. خاص کر کے جب اپنے بوڑھے ماں باپ کو آپ تکلیف میں دیکھتے ہیں, ان کا پروسیس آف ڈیتھ دیکھتے ہیں, جو ان مینی سرکمسٹانسز میں بڑا گریجول پروسیس آف ڈیتھ ہوتا ہے, جو بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. وہ سڈن ڈیتھ نہیں ہوتی, وہ دن بائی دن, ڈے بائی ڈے ایک ڈیتھ کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس دکھ کو, اس غم کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ یو بیکم میچور. اور ہمارے جو کلچرز ہیں, ان کی جو ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ انہوں نے اپنی پین جو ہے اس کو کھل کے محسوس کیا نہیں ہے. تو جو پاکستان میں ساری صورتحال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ آف پین ہے, جسے دیکھنے کی, اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ عمران خان کی یہ اسپیچ جو انہوں نے کی ہے, تو اس کے اندر کہ جب عمران خان جیسا بندہ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی میں کرپٹ نہیں ہوں, اور اگر آپ نے توشہ خانے کا کیس چلانا ہی ہے تو پھر باقیوں کو بھی پوچھیں جو وہاں سے BMW, مرسڈیز گاڑیاں, جہاز, توپ وغیرہ پتہ نہیں کیا لے گئے. اس طرح سے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں, انہوں نے کیا کیا گفٹ لیے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو باقی سیاستدانوں کے مقابلے میں بہت مہنگے اور پریشس قسم کے گفٹ ملے. کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کا. یہ وہ پروسیس آف پین ہے جس کے اندر پاکستان کے لوگوں کو اور انٹیلیجنسیا کو گرو کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کوشش یہ ہے کہ پین کو وال کر دیا جائے, جس کو سائکائٹری میں کہتے ہیں. اپنے سے اس کو الگ کر دو تاکہ گروس, جو پین کی جو گروتھ ہے وہ ہو ہی نہ سکے. اس منافقت کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ بھی دیتا ہوں. آپ نے کب دیکھا کہ پاکستان میں کبھی کمپریہنسو طریقے سے, سسٹین طریقے سے ڈینسٹک پالیٹکس کے اوپر, یہ جو خاندانوں کی پالیٹکس ہے, اس کے اوپر کوئی پوزیشن کسی بھی طبقہ فکر نے کھل کے نہیں لی؟ بلکہ بہت پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس برطانیہ, امریکہ کی ڈگریاں ہیں, کچھ لوگ سیاست میں ہیں, کچھ سول سوسائٹی میں ہیں, کچھ NGOs میں, وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ بھی پاکستان کے لوگوں کی یہ ضرورت ہے. اگر لوگ جو ہیں وہ ان ڈینسٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ایک ڈیموکریسی ہے, یہ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ آرگومنٹ ایسے ہی ہے ان اٹس لاجک اور منطق میں, جیسے ایک 30-35 برس کا آدمی ایک 14 سال کی لڑکی کے ساتھ افیئر لڑائے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں اور اس کے درمیان جو تعلقات تھے سیکشل جنسی نیچر کے, یہ کنسنسس کے اوپر بیس کرتے تھے. جبکہ سائیکالوجی, سائیکائٹری اور لا اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 14 سال کی, 13 سال کی یا 15 سال کی لڑکی جنسی تعلقات کے حوالے سے اپنی کوئی کنسنسس دے نہیں سکتی ہے. لیکن یہ جو انڈر ڈیولپ معاشرے ہیں, وہاں پہ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ 15 سال کی لڑکی جو ہے وہ اپنے جسم کے حوالے سے ایک دوسرے آدمی کو کوئی کنسنسس وہ دے سکتی ہے, اس کے بارے میں کوئی اس کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو تہذیب یہ بتاتی ہے کہ اب اس سٹیج پہ جہاں تہذیبی طور پہ کھڑے ہیں ممکن نہیں. اسی طرح سے یہ جو ڈھکوسلا قسم کا آرگومنٹ ہے کہ یہ اندرون سندھ کے اندر اور یہ سدرن پنجاب میں اور یہ GT روڈ سے بہت دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نواز شریف سے بڑی محبت ہے, ان کو ان خاندانوں سے اور شریف خاندان سے اور زرداری خاندان سے یا بھٹو خاندان سے بڑی ان کو محبت ہے, اس لیے یہ ڈیموکریسی ہے. یہ ایک فضول, واہیات اور گھٹیا آرگومنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی انٹیلیجنسیا کی کلاس ایگزسٹ نہیں کرتی جس نے اس ڈینسٹک پالیٹکس کا جو جبر ہے اور اس کی جو اسٹوپیڈیٹی ہے اور اس کی جو ڈارک کامیڈی ہے, اس کو ایڈریس کیا ہو اور اس کو چیلنج کیا ہو. سو دیٹ واز اے تھنگ. اب آپ دیکھیں کہ دن میں ہوا کیا. آئی وائنڈ اپ بائی مینشننگ کہ کیا چیزیں ہوئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ڈفرینٹ کیسز کے اندر فیصلوں کو محفوظ کیا گیا, جہاں عمران خان پیش ہوئے. ایک وہ ہے جہاں توشہ خانے کے حوالے سے عمران خان نے اپنی پٹیشنز یا پلی کی ہوئی ہیں, ان پلیز کو سننے کے بعد عامر فاروق صاحب نے خاصی ہمدردی سے سنا, لیکن اپنے فیصلے کو انہوں نے محفوظ کر دیا. دوسرا میرا خیال ہے سائفر کے حوالے سے تھا, جہاں لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے, وہاں پر بھی انہوں نے اپنے فیصلے کو محفوظ رکھا. FIA کے سامنے پیش ہوئے, میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. وائل عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے اس حوالے سے کہ توشہ خانے کے حوالے سے وہاں بات ہو رہی تھی, تو پاکستان کی سینٹ کے اندر ایک نیا قانون کا بل بھی پیش کیا گیا ہے, جہاں کہا گیا کہ اگر کوئی توشہ خانے سے چیزیں لے کر ایک ریکوائرڈ مدت کے اندر اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا, کلیئرلی پرسن اسپیسیفک وہاں لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے خلاف جو ہے 5 گنا زیادہ اس کی قیمت سے 5 گنا زیادہ جرمانہ دینا پڑے گا. اب کوئی پوچھے کہ اس سٹیج کے اوپر یہ لیجسلیشن کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ 2023 میں کوئی ایسی لیجسلیشن کریں گے جس کو ریٹروسپیکٹو افیکٹ دے کے آپ 2018, 19, 20 تک لے جائیں گے؟ ویری انٹرسٹنگ. مطلب کامیڈی نہیں ہے یہ, سرکس نہیں ہے, تو کیا ہے؟
दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एंटी टेरर, अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 8-10 घंटे पहले बहुत बड़ी खबर लगती थी कि इमरान खान साहब पेश हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अदालत के सामने, वहां पर फिर एक दोबारा तारीख पड़ गई, उन्होंने कहा कि हम इंडाइट करेंगे आपको, और 2 अगस्त को वो इमरान खान को इंडाइट करना, या फर्द जुर्म आयद करने का फैसला वहां से हो गया। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए इमरान खान, तोशाखाने के केस में, साइफर के केस में, FIA के सामने भी पेश हुए, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की अदालत के सामने भी पेश हुए। और दूसरी तरफ लाहौर में एक एंटी टेरर कोर्ट जो है ATC, उसने एक प्रोसेस शुरू किया है 22 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार देने का। अच्छा, अब ये जो 22 हैं, ये लोग हैं कौन? पहले ये देखें कि इन 22 को उससे पहले वहां पर यास्मीन राशिद को और उमर सरफराज चीमा को भी लाया गया, और एक बार फिर उनके रिमांड को 7 या 8 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया। 76 दिन हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द वकील जो मैं पढ़ रहा था। 76 दिन हो चुके हैं यास्मीन राशिद को रिमांड एक्सटेंड होते होते, और जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद को, जो आई थिंक 70+ की उम्र की हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं, और इस सूबा पंजाब, बदनसीब सूबा जो है पंजाब का, इसकी सबसे फाल फंक्शनल प्रैक्टिकल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रही। गुज़िश्ता 20-30-40 साल में इस सूबे ने, इस बदनसीब सूबे ने इससे बेहतर मीनिंगफुल, इंटेलिजेंट, प्रोएक्टिव हेल्थ मिनिस्टर नहीं देखा था। लेकिन वो 76 दिनों से रिमांड उसका एक्सटेंड हो रहा है, और मजे की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने चालान ही पेश नहीं किया। और एक बार फिर ये जो अदालत है, एंटी टेरर कोर्ट है, उसने पुलिस को कहा है कि मेहरबानी करें खुदारा 7 अगस्त 8 अगस्त तक एक चालान तो पेश कर दें कि इनके ऊपर चार्ज है क्या, ताकि उसकी कोई जमानत जो है वो हो सके। उमर सरफराज चीमा की भी इसी किस्म की सूरत हाल है। लेकिन वो 22 लोग कौन है जिनको यहाँ पे मफरूर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार देने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया? उसमें उसमें फरूख हबीब हैं, जिनके ट्वीट्स आप मसलसल देख रहे हैं, वो मेरा ख्याल है VPN लगा के करते हैं। हमाद अजहर VPN लगा के ट्वीट कर रहे हैं। मुराद सईद, उनके ट्वीट मैंने अरसे से नहीं देखे। आजम खान सवाती, आई डोंट नो वो कहाँ हैं। अली अमीन घंडापुर, वो भी रूपोश हैं। मियाँ असलम इकबाल, जुबैर नियाजी, ये सब लोग जो हैं, इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार देने का प्रोसेस जो है शुरू किया गया। जब आप इस प्रोसेस को देखते हैं तो एक बार फिर आपको शिद्दत से एहसास होता है कि 9 मई एक स्क्रिप्ट था, बिकॉज इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इम्प्लीकेट हो ही नहीं सकते उसके अंदर। फॉर इंस्टेंस मियाँ असलम इकबाल, बिकॉज ऑफ सर्टन अदर केसेस अगेंस्ट हिम, पहले ही रूपोश थे, वो पहले ही डिसअपियर थे, वो 9 मई को कहीं लाहौर के करीब आए ही नहीं, वो किसी जगह पाए ही नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि एक स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करता था कि जब हम ये चीज कर लेंगे, ये वाकया हम क्रिएट कर लेंगे, ये हम चीज, ये ड्रामा खड़ा कर लेंगे, ढकोसला हम कर लेंगे, तो उसके बाद हमने पूरी की पूरी पार्टी जो है उसको हमने गिरफ्तार करके उसको हमने जेल में डालना है। तो ये वो सारी ट्रेजिक कॉमेडी थी जिसके ऊपर आप जो है हंसना चाहें तो हंस लें, रोना चाहें तो रो लें। इसी को डार्क कॉमेडी कहते हैं। फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।